अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अज़ीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है सुलासी मज़ीद फ़ी का, और पिछली वाली क्लास में हमने सही अफ़आल के मादों के साथ साथ गैर सही फ़ेल के मादे को भी इस्तेमाल किया। यानी हमने पिछली क्लास में गैर सही फ़ेल की पहली किस्म महमूज़ का इस्तेमाल किया। मुझे उम्मीद है आपने पिछली वाली क्लास को अच्छे से देखा होगा और समझा भी होगा। अगर अभी तक आप में से किसी ने उस क्लास को नहीं देखा है तो यहाँ पर जो आई का बटन शो हो रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिए, और सवाब की नीयत से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो आज की क्लास में हम गैर सही फ़ेल की दूसरी किस्म मुज़ाअफ़ का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले आप अपनी कॉपी पर इस हेडिंग को नोट कर लीजिए, मुज़ाअफ़ अज़ बाब इफ़आल। यानी जब मुज़ाअफ़ बाब इफ़आल से आएगा तो कौन से तग़य्युरात होंगे, कौन सी चेंजेस होंगी, कुरान के अंदर अल्फाज कैसे आएंगे, ये हम इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में समझने वाले हैं। लिहाजा आप तमाम अहबाब से गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा और हर एक पॉइंट को नोट करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले मुज़ाअफ़ को अपने जहन में ताज़ा कर लीजिए। ये गैर सही फ़ेल की दूसरी किस्म है, और मुज़ाअफ़ की डेफिनेशन आपने याद की है कि ऐसा गैर सही फ़ेल जिसके हरूफ़ माद्दा में हरफ की तकरार हो, यानी एक हरफ दो मरतबा आ जाए, फिर हम जिसमें इदगाम करते हैं, ये वही सूरत है। इसको अपने जहन में ताज़ा कर लीजिए, ये आपने गैर सही अफ़आल के अंदर पढ़ा है, ठीक है जी। उसके बाद आपने बाब इफ़आल के बारे में याद रखना है। क्या याद रखना है भाई? दो बातें याद रखनी है। जब भी आप बाब इफ़आल का नाम सुनेंगे तो इसका माजी मुज़ारे आपके जहन में आ जाना चाहिए। बाब इफ़आल का माजी मुज़ारे है अफ़अला युफ़इलु, ठीक, युफ़इलु, ये आपके जहन में आ जाना चाहिए। दूसरी बात, दूसरा पॉइंट जो आपके जहन में आना चाहिए बाब इफ़आल को सुनकर, वो है इसकी खुसूसियत। इस बाब की खुसूसियत ये है कि ये लाजिम फ़ेल को मुतअद्दी बनाता है। इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी दो वीडियोज़ में मैंने आपको ये अच्छे तरीके से समझा लिया है। अब मैं यहाँ पर आपको एक मुज़ाअफ़ का मादा दे देता हूँ और उसको इंशाअल्लाह हम इस्तेमाल करेंगे और कुरान के अंदर हम एग्जाम्पल्स को देखेंगे, ठीक है जी। चलिए, एक मादा है हमारे पास, ध्यान दीजिएगा, हा बा, ठीक, एक मादा है। क्या ये मादा हमारा मुज़ाअफ़ है? हाँ, ये मुज़ाअफ़ है। कैसे पता चला? क्योंकि इस मादे के अंदर एक हरफ दो मरतबा आया है, यानी हरफ की तकरार हुई है। तकरार मीन्स रेपिटेशन, यानी दो बार आया है। बा दो मरतबा आया है, तो ये हमारा मुज़ाअफ़ है। जब ये मुज़ाअफ़ आपका बाब इफ़आल से आएगा, बाब इफ़आल से जब ये आएगा तो ये किस वज़न पे आएगा? इसका माजी होगा अफ़आला के वज़न पर और मुज़ारे होगा युफ़इलु के वज़न पर। तो हम इसको एज इट इज़ ऐसे बनाएंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे अहबाबा युहबिबु। बन गया भाई, अफ़अला युफ़इलु के पैटर्न पे हमने इसको बनाया, अहबाबा युहबिबु बन गया। अहबाबा युहबिबु इहबाबन, मोहब्बत करना, ठीक। इसके माना आते हैं मोहब्बत करना, या पसंद करने के माना में भी आता है ये, पसंद करना। मोहब्बत करना ज़्यादा बेहतर है क्योंकि हा बाबा से हुब मोहब्बत के माना में है, तो पसंद करने का माना भी आप कर सकते हैं, कोई हर्ज इसमें नहीं है, लेकिन ज़्यादा बेहतर मोहब्बत का माना है। अहबाबा युहबिबु आ गया भाई। लेकिन इसमें अब चेंज होगी। जिस तरीके से हमने मुज़ाअफ़ के अंदर चेंज की है, हमने देखा जब मुज़ाअफ़ के अंदर हमें एक हरफ दो मरतबा मिल रहा था तो हम उसके अंदर क्या करते थे? एक चेंज करते थे, हम उसको मुदगम करते थे, हम उसको मर्ज करते थे, और तभी हमारा एक टर्म हमारी आती थी जिसको हम इदगाम कहते हैं, यानी एक हरफ का दूसरे हरफ के अंदर मिल जाना, मर्ज हो जाना। और जब ये दोनों हरफ मिल जाते हैं जो सेम शक्ल के होते हैं और एक सिंबल भी आ जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम तशदीद या शद कहते हैं, वो सिंबल आ जाती है तो हमारा ये इदगाम हो जाता है, ठीक। सेम हमने यहाँ पर ये चीज़ करनी है। लेकिन इदगाम, उसका कायदा क्या है? इदगाम का कायदा क्या है कि पहला साकिन हो, बाद वाला मुतहर्रिक हो। लेकिन जब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर बा दोनों मुतहर्रिक है, यहाँ पर बा दोनों मुतहर्रिक है, भाई इदगाम तभी होगा जब पहला वाला साकिन हो। अगर बाद वाला साकिन हो और पहला मुतहर्रिक हो तो इदगाम कभी भी नहीं होगा, इदगाम कभी भी नहीं होगा। लेकिन जब पहला वाला साकिन हो, बाद वाला मुतहर्रिक हो तो इदगाम होगा। और दूसरी सूरत मैंने आपको बताई थी उसके अंदर कि अगर दोनों मुतहर्रिक हों तो हम
ادغام والی سچویشن بنا سکتے ہیں۔ وہ کیسے کہ ہم پہلے والے با کو یعنی پہلے والے جو دو حروف ہیں یہ یعنی ایک جیسے ہیں تو پہلے والے کو ہم ساکن بنا سکتے ہیں۔ تو جب ہم اس پہلے والے کو ساکن بنائیں گے اور یہاں پر بھی اس با زیر کو ہم مٹا کر اس با کو ساکن بنائیں گے تو ادغام کی صورت بنے گی۔ ٹھیک ہے جی، چلے بھائی ہم یہ چیز کر لیتے ہیں، میں پہلے اس کو مٹا دیتا ہوں۔ ہم اس کو ایسے بنائیں گے، ایسے، اور اس مضارع کو ہم بنائیں گے ٹھیک۔ اب آپ نے کیا دیکھا بھائی، یہاں پر کچھ چینجز ہوئی نا کہ ہم نے اس با متحرک کو با ساکن میں کنورٹ کر دیا، لیکن اس کے اوپر یہ جو زبر تھی یہ کہاں منتقل ہو گئی؟ یہ پیچھے ہا کے اوپر منتقل ہو گئی، کیونکہ اوپر ہا کے اوپر سکون تھا۔ یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو غیر صحیح افعال یعنی مضاعف کے اندر پڑھائی ہیں، آپ کو اس میں ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے کوئی۔ آپ نے مضاعف کو اگر سمجھا ہے غیر صحیح افعال کے اندر تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں ہوں گی ٹھیک۔ تو میں گزارش کرتا ہوں جو لوگ اس ویڈیو پر نئے ہیں وہ پہلے جا کے غیر صحیح افعال کی کلاسز کو دیکھ لیں، تب جا کے ہی فائدہ ہوگا، ورنہ اس کلاس کو ان کلاسز کو بنا دیکھے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ چلیے، تو یہ ہمارا بن گیا احبہ۔ تو ہم یہاں پر کیا کریں گے، ان دونوں با کو آپس میں مرج کریں گے، تو یہ ہمارا بنے گا ماضی میں احبہ، ایک شد بھی آئے گی دو با کو ملانے سے، اور یہاں پر آئے گا یحبو، کیا آ گیا؟ یحبو۔ تو اب ہمارا جو اصل بن گیا وہ بن گیا احبہ یحبو، کیا بن گیا؟ احبہ یحبو۔ اب جب ہم احبہ سے پہلے گردان کریں گے ماضی کے صیغے، ماضی کے جو 5 صیغے ہوں گے ان میں ہی یہ ادغام ہوگا، اور چھٹے صیغے سے لے کر 14ویں صیغے تک کوئی بھی ادغام نہیں ہوگا ٹھیک۔ اور مضارع کی گردان میں تمام صیغوں میں ادغام ہوگا سوائے جمع مؤنث غائب اور حاضر، ان 2 صیغوں میں ادغام نہیں ہوگا، باقی مضارع کی تمام صیغوں میں ادغام ہوگا ٹھیک۔ مثال کے طور پر ہم سب سے پہلے ماضی کی گردان کریں گے، احبہ، احبا، احبو، احبت، احبتا، بس 5 صیغے آ گئے۔ اس کے بعد ہوگا احببنا، اب دیکھیں دونوں با واپس آ گئے، احببنا، احببتا، احببتما، احببتم، احببتی، احببتما، احببتن، احببتو، احببنا۔ بات کلیئر ہوگی بھائی؟ تو پہلے 5 ہی صیغوں میں ماضی کی گردان میں کیا ہوگا؟ ادغام ہوگا۔ چلیے یہاں پر میں آپ کو یہ پریکٹیکل کروا دیتا ہوں، جیسے احبا، احبا، احبو، احبت، احبتا، احببنا۔ اب دیکھیے یہاں پر احببنا میں ادغام کیوں نہیں ہوا؟ دیکھیے 2 با یہاں پر آ رہے ہیں نا، بعد والا ساکن آ رہا ہے، تو جب بعد والا ساکن ہو پہلا متحرک ہو تو ادغام کسی صورت نہیں ہوتا، تو اس طریقے سے گردان چلے گی احببنا، پھر اس کے بعد احببتا، احببتما، احببتم، احببتی، احببتما، احببتن، احببتو، احببنا۔ بن گیا بھائی؟ تو اس طریقے سے ہماری ماضی کی گردان بنے گی ٹھیک۔ اب اگر ہم قرآن کے اندر یہ چیزیں دیکھیں گے، حدیثوں کے اندر دیکھیں گے تو ہمیں مل جائے گا، جیسے ہم یہاں پر احبہ دیکھیں گے، حدیث کے اندر ملے گا ٹھیک ہے نا، من احب سنتی، ٹھیک، جس نے میری سنت سے محبت کی ٹھیک، فقد احبنی، فاحبنی ٹھیک۔ تو اس طریقے سے احبہ آپ کو ملے گا حدیثوں کے اندر ٹھیک۔ اسی طریقے سے ہم اس میں دیکھتے ہیں، جیسے ہمارے پاس ایک صیغہ ہے احببتا، کیا ہے؟ احببتا، یہ والا صیغہ احببتا، یہ آپ کو قرآن میں مل جاتا ہے احببتا۔ جیسے قرآن کے اندر آپ دیکھیں گے یہ آپ کو سورۃ القصص کے اندر ملے گا، آیت نمبر 56 ہے یہ، اور سورہ نمبر 28 ہے، وہاں پر آپ کو ملے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انک لا تہدی من احببت، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین، وہو اعلم بالمہتدین۔ چلیے آپ دیکھ لیجئے
ہمارے پاس ہے یہ آیہ کریمہ، یہ دیکھیں غور سے دیکھیے گا، احببت کی بات کر رہے ہیں، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین۔ تو احببت یہاں پر آ گیا اور محبت کے معنی میں ہے، تو کیا کہا جا رہا ہے؟ انک لا تہدی من احببت، اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ چاہیں۔ انک لا تہدی من احببت چاہنے کے معنی میں ہے، ٹھیک۔ اب دیکھیے یہاں پر چاہنے کے معنی میں آیا ہے، محبت کے معنی میں بھی ہے اور چاہنے کے معنی میں بھی ہے، ٹھیک، دونوں سیم ہے۔ انک لا تہدی من احببت، اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ چاہیں، ٹھیک۔ ولیکن بلکہ ولیکن اللہ یہدی من یشاء، بلکہ لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو، وَهُوَ أَعْلَمُ، اور وہ خوب جانتا ہے، وہ زیادہ جانتا ہے، أَعْلَمُ زیادہ جانتا ہے، بِالْمُهْتَدِينَ کن کو؟ ہدایت پانے والوں کو، ٹھیک ہے جی۔ اسی طریقے سے قرآن میں احببتو بھی ملے گا جو ہمارا متکلم کا صیغہ ہے، کون سا ہے بھائی؟ احببتو، کہاں گیا بھائی؟ احببتو، یہ والا احببتو، یہ بھی آپ کو قرآن کے اندر ملتا ہے، یہ آپ کو سورہ صاد کے اندر ملے گا، آیت نمبر 32، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فقال انی احببت حب الخیر، فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی توارت بالحجاب۔ چلے اس آیہ کریمہ کو دیکھ لیجئے، ہمارے پاس ہے، یہ دیکھیے، فقال انی احببت، کہاں ہے بھائی؟ احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی توارت بالحجاب، حتی توارت بالحجاب۔ تو آ گیا بھائی احببت، آ گیا، کون سا؟ متکلم واحد کا صیغہ آ گیا۔ تو اس نے کہا کہ میں نے پسند کر لیا ہے مال کی محبت کو، فقال انی احببت، تو اس نے کہا فقال، تو اس نے کہا انی احببت، اس نے کہا کہ میں نے پسند کر لیا ہے حب الخیر عن ذکر ربی، میں نے پسند کر لیا ہے مال کی محبت کو اپنے رب کے ذکر کے مقابلے میں، اپنے رب کے ذکر کے مقابلے میں، عن ذکر ربی حتی توارت بالحجاب، یہاں تک کہ سورج چھپ گیا کس کے اندر؟ حجاب، پردے میں یا اوٹ میں، ٹھیک۔ تو اس طریقے سے آپ یہ مثالیں قرآن کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے یہ تو ہمارا ہو گیا ماضی کا، پھر ہے یحب، یہ ہمارا یحب بنا، پھر یحب سے اگر ہم گردان کریں گے، چلے بھائی یحب کی گردان ہم کرتے ہیں، اس کو ہٹا دیتے ہیں، یحب کی گردان کریں گے، جیسے اس میں کیا ہوگا؟ یحب، یحبانی، میں اب یہاں پر زیر زبر نہیں ڈالنے والا، اس کو سمجھ لیجئے گا، یحبانی، یحبون، تحب، تحبانی، یحببنا۔ اب دیکھیے یہ جو یحببنا ہے نا، اس میں دیکھیے ادغام نہیں ہوا، باقی تمام میں ادغام ہوگا، مضارع کی گردان میں سوائے جمع مؤنث کے دو صیغے، حاضر اور غائب کے دو صیغے، ان میں نہیں ہوگا، یحببنا اور تحببنا، ان دو صیغوں میں نہیں ہوگا، باقی میں ہوگا یحب، یحبان، یحبون، تحب، تحبان، یحببنا، تحب، تحبان، تحبون، تحبین، تحبان، تحببنا، احب، نحب۔ اب دیکھیں نحب ہے نا، یہ نحب آپ کو حدیث کے اندر بھی ملتا ہے، نحبہ، یعنی احد کا پہاڑ جو ہے نا وہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں، حدیث کے اندر ہے نا کہ احد کا پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، وَنُحِبُّهُ، اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں، یہ الفاظ ہے نا حدیث کے اندر، تو نحب یعنی ہم محبت کرتے ہیں، تو یحب وہ محبت کرتا ہے، یحب وہ محبت کرتا ہے یا کرے گا، یحبان وہ دو محبت کرتے ہیں یا کریں گے، یحبون وہ سب محبت کرتے ہیں یا کریں گے۔ تو یہ مثالیں بھی آپ کو قرآن کے اندر بے شمار مل جائیں گی، آپ نے دیکھا ہوگا سورہ بقرہ اگر آپ کھول کر دیکھیں گے، آیت نمبر 190 کے اندر آپ کو ملے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ چلے بھائی اس مثال کو دیکھ لیجئے، یہ دیکھیں، وَقَاتِلُوا
فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا یحب المعتدین. تو آگے یحب کون سا ہے بھائی؟ پہلا صیغہ ہے. اور قتال کرو اللہ کی راہ میں ان سے جو تم سے قتال کر رہے ہیں، لیکن حد سے تجاوز نہ کرنا. حد سے تجاوز نہ کرو، حد سے آگے نہ بڑھو. بے شک اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یا ہم یہ ترجمہ کر سکتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا. ٹھیک. ان اللہ لا یحب، بے شک اللہ تعالیٰ لا یحب نہیں محبت کرتا، المعتدین کن سے؟ حد سے تجاوز کرنے والوں کو، یعنی حد سے آگے نکل جانے والوں سے محبت نہیں کرتا، ان کو پسند نہیں فرماتا. بات کلیئر ہوگی. اسی طریقے سے یحب آ گیا. اور ایک اور مثال ہے یحبون. یحبون جمع کا صیغہ بھی آ جائے گا. یہ بھی آپ کو آل عمران کے اندر ملے گا، سورہ آل عمران آیت نمبر 188. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا ویحبون. اتوا ویحبون یہ الفاظ ہیں وہاں پر، اس کو آپ انشاءاللہ دیکھ لیجئے، ہمارے پاس ہے. یہ دیکھیں، لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا ویحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا فلا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم. تو یہاں پر دیکھ لیجئے یحبون کون سا صیغہ ہے؟ یحب، یحبان، یحبون جمع کا صیغہ ہے. آپ ان کے بارے میں خیال نہ کریں جو اپنے کیے پر خوش ہوتے ہیں. آپ ان کے بارے میں خیال نہ کریں جو اپنے کیے ہوئے پر خوش ہوتے ہیں. لا تحسبن الذین یفرحون. فرح یفرح ہم نے یہ صیغہ پڑھا ہے. فراح یہ اس کا مادہ ہے. فرح یفرح، یفرح، یفرحانی، یفرحون. اب دیکھیے یفرحون آپ کا یہ مضارع معروف کا صیغہ ہے. یفرح، یفرحانی، یفرحون. یفرح وہ خوش ہوتا ہے یا ہوگا. یفرحون وہ خوش ہوتے ہیں یا ہوں گے. تو یہ یہاں پر جمع کا صیغہ ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا ویحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا فلا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب ولہم عذاب علیم. آپ ان کے بارے میں خیال نہ کریں جو اپنے کیے پر خوش ہوتے ہیں اور اس سے بھی بڑھ کر چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے ایسے کاموں پر جو انہوں نے کیے ہی نہیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی بما اتوا ویحبون یعنی وہ اپنے کیے پر کیا ہوتے ہیں؟ خوش ہوتے ہیں، اور اس سے بھی بڑھ کر. بات یہاں تک کلیئر ہوگی. تو اسی طریقے سے یحبون آ گیا. پھر آئے گا تحبون. تحبون بھی آپ کو قرآن کے اندر ملے گا، اسی سورہ کے اندر، سورہ آل عمران کے اندر آیت نمبر 31. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ مشہور اگزامپل ہے، آپ کو یہ یاد ہوگی. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. قل ان کنتم تحبون اللہ. چلے اس مثال کو دیکھ لیتے ہیں. یہ دیکھیں آ گیا بھائی، غور سے دیکھیے. قل ان کنتم تحبون کون سا صیغہ ہے بھائی؟ یحب، یحبان، یحبون. تحب، تحبان، یحببنا. تحب، تحبان، تحبون. تو یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. قل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی تو میری پیروی کرو، یحببکم اللہ اللہ تم سے محبت کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اور بخش دے گا تمہارے ذنوبکم گناہ، تم سب کے گناہ بخش دے گا، وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو. کیا ترجمہ ہوا؟ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو. تم ترجمہ کیوں کیا؟ کیونکہ یہ ہمارا حاضر ہے، حاضر میں بولا جا رہا ہے، اور تم اللہ سے محبت کرتے ہو یعنی سب کے لیے بولا جا رہا ہے، تو یہ جمع ہے. ٹھیک، بات یہاں تک کلیئر ہوگی. اور اس کے بعد فاتبعونی تو میری پیروی کرو، یحببکم اللہ اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بخش دے گا، واللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے. بات کلیئر ہوگی.
اور اسی کے ساتھ ہم ایک اور صیغہ دیکھتے ہیں جو آتا ہے نحب. نحب جو ہے یہ آتا ہے جمع متکلم کا صیغہ، ہم محبت کرتے ہیں یا کریں گے. ٹھیک، جیسے پوری گردان ہے یحب یحبان یحبون، تحب تحبان یحببنا، تحب تحبان تحبون، تحبین تحبان تحببنا. احب میں محبت کرتا ہوں یا کروں گا، نحب ہم محبت کرتے ہیں یا کریں گے. اور یہ نحب کہاں آیا ہے؟ جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ یہ جو احد پہاڑ کی جو فضیلت ہے اس حدیث میں ہے. یہ آپ دیکھ لیجئے گا، یہ صحیح مسلم کے اندر ہے اور کتاب کا نام ہے حج کا بیان. اس کے اندر جو احد پہاڑ کی فضیلت بیان کی گئی ہے، حدیث نمبر ہے غالباً 3373 یا 3373 ہے یا 3374 ہوگی انٹرنیشنل نمبر کے حساب سے. آپ اس کو ضرور دیکھ لیجئے گا. حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ یوں ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن انس قال نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى احد فقال ان احدا جبل يحبنا ونحبه. کیا کہا؟ ان احدا جبل يحبنا ونحبه، یعنی احد پہاڑ جو ہے وہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. ٹھیک، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے احد پہاڑ کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ احد پہاڑ جو ہے یہ ہم سے محبت کرتا ہے، وَنُحِبُّهُ، اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. اب یہ نحب جو ہے نا، یہ اصل میں نحبُّهُ ایسے ہے. یہ جو یہاں پر نحب ہے یہ آپ کا متکلم جمع کا صیغہ ہے، اور یہ جو ہو ضمیر یہاں پر آئی ہے یہ کس کی طرف ہے؟ پہاڑ کی طرف، یعنی جبل احد کی طرف اس کا اشارہ ہے. ہو ضمیر کہاں لوٹ رہی ہے؟ پہاڑ کی طرف. ٹھیک، بات یہاں تک کلیئر ہوگی. نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ یہ جو احد پہاڑ ہے، احد از اے ماؤنٹین which loves us and we love it. بات کلیئر ہوگی، یعنی احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، وَنُحِبُّهُ، اور ہم اس پہاڑ سے محبت کرتے ہیں. تو بات یہاں تک کلیئر ہوگی. تو ہم نے آج ہا با با مادہ لیا اور قرآن اور حدیث کے اندر ہم نے یہ ایگزامپلز دیکھ لی. چلیے ایک اور مادہ دے دیتا ہوں، انشاءاللہ بات واضح ہو جائے گی. ان تمام کو ہم یہاں سے ہٹا دیتے ہیں تاکہ آپ اس کو سمجھ پائیں. ٹھیک، چلیے میں اس کو مٹا دیتا ہوں. ایک اور مادہ لے لیتے ہیں، اس مادے کو مٹا دیتے ہیں. باب افعال کو سنتے ہی آپ کے ذہن میں افعل یفعل آ جانا چاہیے. جیسے ایک مادہ ہم لیں گے، جیسے میم دال دال، کیا یہ ہمارا مضاعف ہے؟ ہاں مضاعف ہے. کیسے پتہ چلا بھائی؟ کیونکہ حرف کی تکرار ہے. تو افعل یفعل کے پیٹرن پہ یہ کیا بنے گا؟ امدد یمدد، ایسے بنے گا. امدد یمدد. ٹھیک، یہ کچھ نہیں ہے، اس کو مٹا دیجئے گا. ٹھیک، یمدد ایسے بنے گا. امدد یمدد امدادن، اس کا جو مصدر ہے امدادن. اور امداد کرنے کا معنی کیا ہوتا ہے بھائی؟ ہم کہتے ہیں بھائی امداد کرو، یعنی مدد کرنا، مدد کرنے کے معنی میں ہے امدد یمدد. تو کیسے بنے گا یہ؟ اس میں بھی دو دال آ رہے ہیں اور دونوں متحرک ہیں. تو سمپل ہے، جیسے ہم نے احبہ بنائے، اسی طریقے سے اس کو امد یمد بنائیں گے. امد یمد، بات کلیئر ہوگی. تو امد یمد آ گیا. تو سورہ اسراء جب آپ کھول کر دیکھیں گے، آیت نمبر 6 ہے اور سورہ نمبر 17 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم وامددناکم وامددناکم، ایسے ہوگا وامددناکم. اصل میں یہ جو امددنا ہے نا، یہ آپ کا جمع متکلم کا صیغہ ہے. امد امدا امدو امدت امدتا، امددنا امدتا امددتما امددتم امددتی امددتن امددتما امددتن امددتو امددنا. تو امددنا آپ کا جمع متکلم کا صیغہ ہے. ٹھیک، چلیے یہ مثال اگر ہمارے پاس ہو تو بات واضح ہو جائے گی. ہاں یہ دیکھیے، اور سے دیکھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم وامددناکم باموال وبنین وجعلناکم اکثر نفیرا. تو یہ دیکھیے امددنا، یہ جو اتنا ٹکڑا ہے نا امددنا، یہ آپ کا صیغہ ہے. اور یہ جو کاف اور میم ہے نا کم، یہ ضمیر آئی ہے اس کے ساتھ. یہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے. ٹھیک، پھر ہم نے تمہاری باری لوٹائی ان پر، اور ہم نے مدد کی تمہاری مال و دولت اور بیٹوں کے ذریعے. ثم رددنا لکم، پھر ہم نے تمہاری باری لوٹائی، یعنی رددنا، رد یا رد ہے نا، لوٹانے کے معنی میں ہے.
ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم، پھر ہم نے تمہاری باری لوٹائی ان پر، اور وَأَمْدَدْنَاكُمْ، اور ہم نے مدد کی، وَأَمْدَدْنَاكُمْ، اور ہم نے مدد کی، کم ضمیر تمہاری مدد کی، وَأَمْدَدْنَا ہم، اور ہم نے مدد کی، کم تمہاری، کس کے ذریعے؟ بِأَمْوَالٍ، مال کے ذریعے، مال و دولت کے ذریعے، وَبَنِينَ، اور بیٹوں کے ذریعے، بنین جو ہے نا یہ جمع ہے، بیٹوں کے ذریعے، وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، اور بنا دیا تمہیں کثیر تعداد، یعنی تمہیں کثیر تعداد والی قوم بنایا۔ بات کلیئر ہوگی؟ تو یہاں پر یہ کیا آ گیا؟ امددنا آ گیا۔ اسی طریقے سے ایک اور مثال ہے سورۃ آل عمران کے اندر ہے، وہاں پر آپ دیکھ لیجئے گا، آیت نمبر غالباً 124 ہے، وہاں پر بھی آپ کو ملے گا، وہاں پر آپ کو مضارع کی ایگزامپل ملے گی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وہاں ہے اذ تقول للمؤمنین أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ۔ یہ آیت کریم آپ دیکھ لیجئے، انشاءاللہ بات کلیئر ہوگی۔ شاید میں نے آیت صحیح پڑھی بھی ہے یا نہیں، ابھی انشاءاللہ پتہ چل جائے گا، کیونکہ تھوڑا سا یہ آیت ذہن سے نکل گئی ہے۔ ہاں، اذ تقول للمؤمنین أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ۔ چلیے اللہ کا شکر ہے، یہ آیت میں نے صحیح پڑھی تھی اور ذہن میں تازہ بھی ہوگی، کیونکہ یہ آیت میں بھول گیا تھا، اللہ کا شکر ہے۔ اذ تقول للمؤمنین أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ۔ اب آپ دیکھ لیجئے، یہاں پر جو ہے ایک بات بتائی جا رہی ہے اللہ کی طرف سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور اس کے بعد یہاں پر یہاں سے لے کر یہاں تک یہ پورا سوالیہ ہے، سوال کیا جا رہا ہے، یعنی جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان مومنین سے کیا کیا؟ یہ سوال کیا۔ ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اذ تقول للمؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کہہ رہے تھے، کن سے؟ للمؤمنین، اہل ایمان سے، کیا کہہ رہے تھے؟ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ، کیا تمہارے لیے کافی نہیں کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے؟ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، کن سے تمہارا رب تمہاری مدد کرے؟ 3000 فرشتوں سے، منزلین، جو آسمان سے اترنے والے ہوں گے۔ ٹھیک، اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ اذ تقول للمؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کہہ رہے تھے للمؤمنین، اہل ایمان سے، أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ، کیا تمہارے لیے کافی نہیں؟ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ، کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے، بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ، 3000 فرشتوں سے جو آسمان سے اترنے والے ہوں گے۔ تو اب آپ نے یہاں پر دیکھ لیا، یہ جو یمدو یہاں پر آ گیا، اس کے ساتھ یہ کم ضمیر ہے، اصل ہمارا ہے یمدو۔ ٹھیک، جب آپ کہہ رہے تھے اہل ایمان سے کہ کیا تمہارے لیے کافی نہیں کہ تمہارا رب کیا کرے؟ یمدکم، تمہاری مدد کرے، یمدکم، ٹھیک ہے نا، یمدو نہیں ہے، یمدہ ہے، ٹھیک، یمدکم، کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے، کن سے؟ 3000 فرشتوں سے جو آسمان سے اترنے والے ہوں گے۔ تو یہ سوالیہ ہے پورا، یہاں سے بات کلیئر ہوگی۔ تو ہم نے فوکس کرنا ہے یمدہ پر، اس کو آپ نے دیکھ لیا، تو مزید انشاءاللہ آپ ایگزامپلس قرآن کے اندر دیکھ لیں گے، انشاءاللہ پورا سمجھ میں آ جائے گا۔ تو چلیے جی، آج ہم نے مضاعف کو بھی جو ہے باب افعال کے اندر استعمال کیا۔ انشاءاللہ نیکسٹ والی ویڈیو میں ہم معطل کو لیں گے، جو غیر صحیح فعل کی تیسری قسم ہے، اور معطل کے اندر ہم سب سے پہلے مثال کو لیں گے، اس میں مثال واوی آتا ہے اور مثال یائی آتا ہے، ان دونوں کو انشاءاللہ دیکھیں گے، پھر اس کے بعد اجوا، پھر ناقص، انشاءاللہ اس طریقے سے یہ پورا ٹاپک ہمارا کلیئر ہوگا اور باب افعال آپ کے ذہن میں آ جائے گا، اور آپ آسان طریقے سے قرآن ہو یا حدیث ہو یا کوئی بھی عربی کتب ہو، آپ آسان طریقے سے ترجمہ سمجھ سکتے ہیں اور کر سکتے ہیں، کیونکہ جب انشاءاللہ ہمارا یہ گرامر آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا تو انشاءاللہ پھر ہم قرآن کو باضابطہ شروع کریں گے اور قرآن کا ایسے ہی ہم ترجمہ کریں گے، باقی باتیں آپ کے ذہن میں ہوں گی، آپ کو صیغے معلوم ہوں گے، یہ تمام چیزیں معلوم ہوں گے، اور قرآن کا ترجمہ سمجھنا انشاءاللہ آپ کے لیے بہت ہی زیادہ آسان ہوگا۔ اور جو بھی ایگزامپلز میں آپ کو دے رہا ہوں وہ میں وہی دے رہا ہوں جو قرآن کے اندر ہیں، ان کے علاوہ بھی میں آپ کو دے سکتا ہوں، لیکن اس سے فائدہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارا جو مین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں، حدیث کو سمجھیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو پوری کوشش کیجیے گا، تھوڑی سی ہارڈ ورک کرنی ہے، تھوڑی سی محنت کرنی ہے، تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں آنے لگ جائیں گی۔ تو چلیے جی، ملتا ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے آپ خوش رہیں، سلامت رہیں، امن و حفاظت میں رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
جان جا جان سے بھی پیارا ہے، جان جا جان سے بھی پیارا ہے، رہنما مصطفیٰ ہمارا ہے۔